बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात कर रहे थे हम लोग पाकिस्तान बनने के बाद तालीमी पॉलिसियों के हवाले से, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हो गया तो उसके बाद फिर मुसलमानों ने, जो हमारे लीडर्स थे या हमारे बड़े जो अकाबरीन थे, उन्होंने पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के हवाले से सोचा और अपनी जो ज़ाती कौमी तालीमी पॉलिसियाँ हैं वो बनाई। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि नज़रिया पाकिस्तान और नज़रिया इस्लाम जो है उसको बुनियादी अहमियत दी गई। इसके अलावा अक़दार वग़ैरह, हक़ूक़ व फ़राइज़ की बात की गई और एडल्ट एजुकेशन की बात की गई। इसके अलावा कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई, टीचर ट्रेनिंग की बात की गई। तो यानी अपनी ज़ाती जो तालीमी पॉलिसियाँ थीं उनमें उन्होंने मुख्तलिफ़ तरह के जो पॉइंट्स हैं वो शामिल किए थे। आज हम अपनी पहली बाकायदा तालीमी पॉलिसी का जो है वो आगाज़ करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि सभी पॉलिसियों में कुछ मुश्तरक पॉइंट्स हैं, कुछ मुश्तरका पॉइंट्स हैं जो कि सारी ही पॉलिसियों में यकसां नौइयत के हैं और एक जैसे पाए जाते हैं। तो इस वजह से जो इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं वो हर पॉलिसी में हम अलग से देखेंगे। यहाँ पे हम आ गए हैं तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इस्लामी रियासत के तौर पर जो है वो दुनिया के नक्शे पर उभरा था। और साथ ही साथ ये कि हम लोग जो हैं वो हमने ये मुल्क क्यों हासिल किया था, ताकि हम मजहबी, माशरती और तालीमी लिहाज से जो एक मुस्लिम सिस्टम है या कौम है उसकी तश्कील कर सकें, उसको बना सकें। और इससे पहले क्या था, जब पाकिस्तान नहीं बना था तो ये भी हम सारी बात जो है वो पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि अंग्रेज़ों के हाथ में तालीमी निज़ाम था। उन्होंने साबका जो मुसलमानों का तालीमी निज़ाम था वो सारे का सारा ख़त्म कर दिया था, अपना तालीमी निज़ाम जारी कर दिया था। और उस तालीम के ज़रिए वो वहाँ पे एक ग़ुलाम जो जहनीत है या ग़ुलाम कौम है उसकी पैदावार चाहते थे, और मुसलमान जो हैं वो इसी चीज़ से छुटकारा हासिल करना चाहते थे। और ये ग़ुलामी की जो एक जहनीत है या ग़ुलामी की जो एक क्या कहना चाहिए कि हालत है, उससे वो निकलना चाहते थे। वो ग़ुलाम नहीं बनना चाहते थे, वो ग़ुलामाना जहनीत के मालिक नहीं होना चाहते थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुसलमानों के ऊपर भी उनकी सकाफ़त का असर हुआ और मुसलमान अपनी सकाफ़त से, अपनी असल से, अपने कल्चर से दूर हो गए। अब जब पाकिस्तान बना तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो जानते थे कि बरतानवी निज़ाम तालीम में किस किस्म की ख़राबियाँ पाई जाती हैं। वो हमारे लिए यानी बतौर मुसलमान जो है वो सिस्टम किसी भी तरह से ठीक नहीं है, सूटेबल नहीं है। इस वजह से उन्होंने चाहा कि हमारा अपना तालीमी निज़ाम हो, हमारी अपनी तालीमी पॉलिसियाँ हों। इस गरज से 11 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम तालीम राइज करने के लिए कायद-ए-आज़म ने जिन ख़यालात का इजहार अपनी बात में किया है वो हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान, अच्छा बेटा, जिसमें इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं ना वो एज़ इट इज़ होता है, उसमें हम अपनी तरफ से ना कुछ ऐड कर सकते हैं ना ओमिट कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपको ये एज़ इट इज़ करना पड़ेगा। कायद-ए-आज़म ने ये कहा कि पाकिस्तान, जिसके लिए हम पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, खुदा का शुक्र है कि एक मुसल्लमा हकीकत यानी तस्लीम शुदा हकीकत बन गया है कि सब ने इसको तस्लीम कर लिया है। लेकिन एक नई मुमलकत का क़याम ही हमारे मकासद के हसूल का ज़रिया है। ठीक है, ख़याल ये था कि हम एक ऐसी मुमलकत के मालिक होंगे जहाँ पे अपनी रिवायात तमद्दुन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, इस्लाम के अदल व इंसाफ के असूलों को हम लेकर चलेंगे। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलकत है और इसका तकाज़ा ये है कि इसका निज़ाम तालीम भी इस अक़ीदे के पेश नज़र इस्तवार किया जाए। यानी क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है या इस्लाम को बेस बनाकर हमने इसको हासिल किया है, तो ऑब्वियसली तालीमी निज़ाम में भी हमें वही जो अक़ीदा है, वही थाट है, वो नज़र आनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये कि क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद फ़ौरी तौर पर बहुत से जो मसाइल हैं वो दरपेश हो गए थे कायद-ए-आज़म को और पूरी मुमलिकत को ही हो गए थे। ये भी हम जानते हैं, ये आपकी पाक स्टडीज़ में ये सारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। मुहाजिरीन की आबादकारी, पाकिस्तान का दिफा, कश्मीर का मसला, हुकूमत को चलाने के लिए मादी वसाइल वगैरह की कमी, तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन मसाइल के बावजूद कायद-ए-आज़म ने इस मुश्किल मरहला पर भी तालीम को ही प्रेफरेंस दी, तालीम को अहमियत दी। और उन्होंने ये कहा कि तालीम के लिए जल्द अज जल्द जो है वो तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जाए। चुनांचे क्या हुआ कि 27 नवंबर 1947 को कराची में ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, 4 दिन तक ये जारी रही और 1 दिसंबर 1947 को ये ख़त्म हो गई। कायद-ए-आज़म इसमें शामिल ना हो सके क्योंकि उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने
جو ہے وہ ایک پیغام اس کانفرنس کے نام بھیجا اور وہ وہاں پر پڑھ کر سنایا گیا کہ قائد اعظم کیا چاہتے ہیں، کس قسم کا تعلیمی نظام چاہتے ہیں۔ اب قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بحیثیت ایک آزاد اور اسلامی نظریہ کے حامل قوم کے اپنے نظام تعلیم کو اپنی ثقافت اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنا ہے، دنیا میں وقوع پذیر ہونے والی ترقیوں پر بھی نظر رکھنی ہے، صرف کتابی اور نظری علوم نہیں حاصل کرنے۔ کتابی اور نظری کیا ہیں؟ کتابی مطلب روٹ میموری، رٹا وغیرہ، صرف کتابیں پڑھ لینا۔ نظری علوم تھیوریٹیکل ہوتے ہیں جی، یہ پریکٹیکل نہیں ہوتے، جیسے کچھ پرانے سبجیکٹس ہیں ہمارے، فلسفہ، منطق، علم فلکیات ایٹسیٹرا۔ اچھا، بلکہ عملی اور سائنسی اور فنی علوم پر بھی ہمیں توجہ دینی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنی نئی نسل کے کردار کی اس انداز سے تربیت کرنی ہے کہ عزت نفس، دیانتداری، احساس ذمہ داری، اظہار و قربانی اور قومی خدمت کا جذبہ، یعنی سب کے سب اقدار جو ہیں، پسندیدہ باتیں، ویلیوز جو ہیں، وہ ہماری نئی نسل کو تعلیم کے ذریعے پتہ چل جائیں۔ اس کے علاوہ تعلیم کے ذریعے زندگی کے تمام شعبوں میں ماہرین اور تربیت یافتہ افراد کو آگے لانا تاکہ پاکستان ترقی کر سکے۔ یہ چند پوائنٹس تھے، یہ یوں سمجھ لیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا تھا قائد اعظم نے، اور یہ ان کا پیغام تھا جو کہ وہاں پہ کانفرنس کے دوران پڑھ کر سنایا گیا۔ اب اس کانفرنس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وزیر تعلیم فضل الرحمان تھے وہاں پہ اس وقت۔ انہوں نے اپنے صدارتی خطبے میں یہ کہا کہ تعلیم میں روحانی عنصر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اب روحانی عنصر کون سا ہے جی؟ وہ چیز جس کا تعلق مذہب سے ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس عنصر کو ہم نظر انداز کر دیں گے تو اس کے خطرناک اور تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے، کیونکہ اگر مذہبی اقدار اور مذہبی جو ہماری روٹس ہیں ان سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو آبویسلی ہمارے اندر بہت سی جو برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ پیدا ہو جائیں گی، اور کیا ہوگا کہ جدید تعلیم کا المیہ دو عظیم جنگوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جدید تعلیم اچھی ہے لیکن اس نے انسان کو اتنا اگریسو بنا دیا ہے، اتنا، اور ویسے بھی یعنی کہ جدید آلات، جدید ہتھیار وہ تو اس نے دے دیے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دو عظیم جنگیں جو ہیں وہ ہو گئیں۔ ان جنگوں اور وسیع سائنسی ایجادات نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ اگر انسانی اخلاقیات اور روحانیت کو بھی ہم ساتھ رکھیں گے تو یہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس سے انسان میں تھوڑا پیشنس آ جاتا ہے، تھوڑا بردباری، صبر، برداشت آ جاتی ہے۔ اگر روحانیت کو ہم فراموش کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم جذباتی، بھڑکیلے، غصیلے ہو جائیں گے اور اس کی بنا پر جنگیں ہوں گی، اور کیا ہوگا کہ نسل انسانی تباہ ہو جائے گی۔ جمہوریت اور شہریت کی تربیت کے سلسلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ شہری کے لیے اپنے حقوق و فرائض کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ کوسچن بیٹا اس پہ میں نے ٹک لگایا تھا، ابھی شاید آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ سوال پچھلے جو سالانہ پیپر ہے اس کی شارٹ کوسچن میں یہ تھا، تو ان چیزوں کو آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ یہ کوسچن آپ کے شارٹ کوسچن کی صورت میں آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ روحانیت والا بھی آ سکتا ہے کہ بھئی مولانا فضل الرحمان نے روحانیت کے حوالے سے کیا کہا، انہوں نے شہریت کی تربیت کے حوالے سے کیا کہا، قومی استحکام کے حوالے سے کیا کہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوسچنز جو ہیں یہ آپ کی شارٹ آبجیکٹیو میں آ جاتے ہوتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ کسی ایسے شخص کو ووٹ کے استعمال کا حق دینا جسے شہری کے حقوق و فرائض کا پتہ ہی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ بچے کے ہاتھ میں بارود دے دیا جائے۔ ووٹ کا غلط استعمال بدعنوانی یعنی کرپشن، سیاسی عدم استحکام کو جنم دیتا ہے، یعنی سیاست جو ہے وہ ڈگمگا جاتی ہے، مستحکم یا مضبوط نہیں رہتی، کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جمہوریت کے چلانے کے لیے لوگوں میں احتساب کی قوت پیدا کی جائے، یعنی لوگ اپنا محاسبہ، حساب کتاب خود کریں، یا دوسروں کا بھی، پولیٹیشنز وغیرہ کا حساب کرنے کی بھی جرت رکھتے ہوں یا نالج رکھتے ہوں کہ ہم نے کسی بھی پولیٹیشین کو کس معیار پہ پرکھنا ہے۔ قومی اتحاد اور استحکام کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبائی عصبیت، یعنی صوبائی لحاظ سے اگر ہم تعصبات میں پڑ جائیں گے، ہم بلا وجہ کی جو مخالفت ہے وہ کریں گے کہ یہ تو پنجابی ہے، میں سندھی ہوں، میں نے اس کو فیور نہیں دینی، اس نے اس کو فیور نہیں دینی، پنجابی پنجابیوں کے ساتھ مل کے سندھیوں سے لڑ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یعنی یہ ہوتا ہے تعصبات کے کسی بھی شخص کی بلا وجہ مخالفت کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی بری چیز ہے، یہ بہت ہی خطرے والی بات ہے، ہمیں صوبائی تعصبات میں نہیں پڑنا، ہمیں ایک ہو کر رہنا ہے۔ اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے عوام پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی اور پٹھان ہونے پر فخر کرتے ہیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ تعلیم کے ذریعے اس تعصب کو ختم کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ یہ تعصبات پاکستان کے لیے تباہ کن یا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمیں صرف پاکستانی بن کر سوچنا ہے، پاکستانی ہونے پر فخر کرنا ہے، اور قومی اتحاد کے سلسلے میں ہماری وفاداری جو ہے وہ ناقابل تقسیم ہونی چاہیے۔ مطلب اس چیز کی بیس پہ ہم وفاداری نہ کریں کہ پنجاب میں کوئی مسئلہ ہوا ہے تو پنجابی
جو ہیں ان کا سر درد ہے. اگر سندھ میں کوئی مسئلہ ہے تو بھائی پنجابیوں کو کیا لینا دینا, ٹھیک ہے, بلوچستان میں ہے تو سندھیوں کو کیا لینا دینا. نہیں, ہمیں آن دی ہول سوچنا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. تو ایک دفعہ بلکہ میں نے ایک جگہ پہ یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر ایک کرکٹ میچ کے لیے ہم پوری قوم کے طور پر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو کیا قومی مفادات کے لیے ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ اس وقت ہم پنجابی, سندھی, بلوچی, سرحدی کیوں بن جاتے ہیں؟ تو کرکٹ میچ اتنی ورتھ رکھتا ہے, اور ویسے ہم لوگ آپس میں اتنی ورتھ نہیں رکھتے کہ ہم اتفاق سے, اتحاد سے رہیں. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو انہوں نے ڈسکس کیے تھے. آگے ہم مزید اس کے پوائنٹس کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا, جب یہ سفارشات انہوں نے پیش کر دیں, یا یوں کہہ لیں کہ اپنا پوائنٹ آف ویو انہوں نے دے دیا یہاں پہ کہ وہ کس قسم کی تعلیمی پالیسی چاہتے ہیں, یا وہ قوم کے حوالے سے کس قسم کے تھاٹس رکھتے ہیں, تو پھر کیا ہوا کہ وزیر تعلیم کی تقریر کے بعد کانفرنس کے شرکاء کو 10 سب کمیٹیوں میں تشکیل دے دیا گیا. یعنی پہلے تو وہ سارے اکٹھے ہی تھے, لیکن آگے پھر مزید ان کی 10 کمیٹیاں بنا دی گئیں, اور ان سے کہا گیا کہ مختلف شعبوں کی ترقی کا جائزہ لیں اور ان کی بہتری کے لیے سفارشات پیش کریں. اب جب ان کمیٹیوں نے یہ سارا کام کر لیا تو انہوں نے جو رپورٹ پیش کی اور اس میں جو سفارشات انہوں نے مرتب کی, ان سفارشات کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا اوور ویو کر لیتے ہیں. فرسٹ آف آل ہے جی نظریہ پاکستان کا تحفظ. اب دیکھیں پاکستان نیا نیا بنا ہے تو آٹومیٹیکلی ہم اس چیز کو تو بیس بنائیں گے نا, سب سے ٹاپ پہ رکھیں گے, سب سے زیادہ اس کو امپورٹنس دیں گے. تو اس لیے قومی نظریہ قومی نظام تعلیم کی اساس یعنی بنیاد ہوتا ہے, کیونکہ کوئی بھی نظام تعلیم اپنے نظریے کو ہی لے کر چلتی ہے, اپنی تھاٹ کو, اپنے کانسیپٹ کو ہی لے کر چلتی ہے. جس قسم کی قوم ہوتی ہے, جیسا ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے یا زندگی کے بارے میں جو لایا عمل ہوتا ہے, ویسا ہی وہ سب کچھ ان کی تعلیم میں نظر آتا ہے. اب پاکستان کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد اسلام اور 2 قومی نظریہ تھا, تو اس لیے یہاں پہ انہوں نے نظریہ پاکستان کو بنیاد بنایا اور یہ کہا کہ اس کے بغیر جو نظریاتی مملکت ہے اس کی بنیادیں مستحکم نہیں ہو سکتی. یعنی جب تک ہم نظریہ پاکستان کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو ہماری جو مملکت ہے وہ مضبوط نہیں رہے گی, کمزور ہو جائے گی. یعنی اپنے نظریے کو ہی ہم چھوڑ دیں, اپنے کانسیپٹ کو ہی چھوڑ دیں. تو پہلی تعلیمی کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ نظریہ پاکستان کو نئی نسل کے ذہنوں میں راسخ یعنی پختہ کرنا ہے, اور جب ہم نے اس کو پختہ کرنا ہے تو اس کے لیے اسلامی تعلیم بہت ضروری ہے. کیونکہ میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی کی تھی کہ 2 قومی نظریہ, ان ادر ورڈز اسلامی نظریہ, یہ ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں, اسلامی نظریہ اور 2 قومی نظریہ. ٹھیک ہے, ان کو دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے تو ایک ہی چیز ہمیں نظر آتی ہے. کانفرنس نے سفارش کی کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے تمام اسکولوں میں دینی تعلیم جو ہے وہ لازمی پڑھائی جائے گی. ارکان اسلام کی عملی تربیت دی جائے گی. عملی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف بچوں کو اس چیز کی تعلیم دی جائے گی, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ, یعنی جتنی ان کی استطاعت ہے, جتنا وہ کر سکتے ہیں, بلکہ وہ ان کو کرنے کے لیے بھی کہا جائے گا. یہ تو 1947 کی بات ہو رہی ہے, لیکن بہرحال 80s میں کہہ لیں یا 90s میں جب ہم لوگ اسٹوڈنٹس تھے تو مجھے بھی یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری ٹیچر نے ایک ڈائری سی ہماری بنوائی ہوئی تھی, اور وہ باقاعدہ ہماری نمازوں کا حساب رکھا کرتی تھیں, اور وہ کہتی تھیں کہ آپ لوگوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ جو نماز پڑھ لی آپ نے اس پہ ٹک لگانا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر جا کے ہم ان کو چیک کروایا کرتے تھے. تو یہ بات ہے کہ ارکان اسلام کی جو ہے وہ عملی تربیت کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ نہ صرف ان کو سکھانا ہے بلکہ ان کو کہنا ہے کہ آپ نے یہ کرنا بھی ہے, ان کو کروانا بھی ہے یہ سب کچھ. چونکہ پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ دوسری اقلیتیں بھی ہیں, جیسے عیسائی, ہندو, سکھ وغیرہ, جو کوئی ادھر رہ گئے تھے, تو ان کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ان کے اپنے نظریہ حیات اور مذہب کے مطابق ان کو تعلیم دی جائے. اچھا, اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ملک میں لازمی ہمہ گیر ہوتی ہے ہمیشہ رہنے والی, ہمیشہ چلنے والی, اور مفت ابتدائی تعلیم کا انتظام کیا جائے. ملک میں ناخواندگی, پسماندگی اور جہالت کو ختم کرنے کے لیے ہمہ گیر, لازمی اور مفت ابتدائی تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ابتدائی تعلیم سے متعلقہ کمیٹی نے یہ کہا کہ ابتدائی تعلیم کی مدت 5 سال ہے, جس کو بعد میں بڑھا کر 8 سال کر دیا جائے گا, اور ابتدائی تعلیم کے اداروں کے اساتذہ جو ہیں ان کے لیے بھی مختصر مدت کے تربیتی کورسز کا اجرا کیا جائے گا. یعنی شارٹ کورسز جو ان سروس کورسز ہوتے ہیں, شارٹ کورسز, وہ ان کو کروائے جائیں گے. تعلیم بالغاں یعنی کہ ایڈلٹ ایجوکیشن, اس کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے آبادی کا وہ ایسا ہے جو ایسے بالغ افراد پر مشتمل ہے جو کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. تو ان افراد کی تعلیم کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا ہے, کیونکہ ان کا تعلیم یافتہ نہ ہونا جو ہے وہ ملکی ترقی کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے. ملک سے مکمل طور پر جہالت اور ناخواندگی کو ختم کرنے کے لیے تعلیم بالغاں کے حوالے سے بھی انہوں نے پروگرامز شروع کرنے کی سفارش کی.
اچھا اس کے علاوہ جی شہریت کی تربیت، یہی چیز جو ابھی ادھر میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائی تھی یہ والی، ٹھیک ہے. تو کیونکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور اس کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو جمہوری ملک میں ہمیشہ شہریوں کو رائے دینے کی، بات کرنے کی، صحیح جو ہے حق کی بات وہ کرنے کی آزادی اور اجازت ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ شہریوں کو سب سے پہلے تو اپنے حقوق و فرائض کا پتہ ہو کہ ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، پھر ہی وہ کچھ نہ کچھ کہہ سکیں گے. تعلیمی کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ بچوں کے اندر نظم و ضبط، دیانتداری، حب الوطنی، احساس ذمہ داری، معاشرتی خدمت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے انہیں شہریت یعنی سٹیزن شپ کی جو تعلیم ہے وہ دی جائے کہ ہاؤ ٹو لیو، آپ نے کسی بھی جگہ پر کسی بھی علاقے میں رہنا کیسے ہے، اپنے حقوق کے لیے آواز کیسے اٹھانی ہے، اپنے فرائض کیسے پورے کرنے ہیں، یہ سب چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. ذریعہ تعلیم یعنی میڈیم آف انسٹرکشن، اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ صوبوں میں جو پرائمری سطح کی تعلیم ہے اس میں صوبائی لینگویج استعمال ہوگی، یعنی پنجاب میں پنجابی، سندھ میں سندھی، بلوچستان میں بلوچی، لیکن پورے ملک میں اردو جو ہے وہ قومی زبان کی حیثیت سے اس کو لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جائے گا. مڈل اور ہائی سطح میں ذریعہ تعلیم اردو ہوگا اور اعلیٰ تعلیم میں انگریزی ناگزیر برائی کے طور پر کچھ عرصہ جاری رکھنے کی سفارش کی گئی. لیکن خیر بہرحال یہ تو ہر سال ہی جب سے میں یہ پڑھا رہی ہوں تو میں یہی بات کرتی ہوں کہ وہ ناگزیر برائی کچھ عرصہ نہیں تھی بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہی ہمارے اوپر مسلط ہوگی، ہم اسے چھٹکارا نہ پا سکے اور اس کی جو گرفت ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے کم ہونے کی بجائے. انگریزی کے مقام کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ انگریزی کو ہم ایک دم سے ختم نہیں کر سکتے کیونکہ پچھلا جو سارے کا سارا سسٹم تھا وہ تھا ہی انگریزوں کا بنایا ہوا، تو وہی تعلیمی نظام جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ چل رہا تھا، وہی سیٹ اپ تھا، وہی سسٹم تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ رفتہ رفتہ اس کو ختم کریں گے اور اعلیٰ تعلیم جو ہے اس کو بھی ہم جلدی ہی قومی زبان کی طرف لے آئیں گے اور انگریزی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تعلیم نسواں یعنی فیمیل ایجوکیشن، اس کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ خواتین کی شرح خواندگی مردوں کے حوالے سے بہت کم تھی. دیہات میں تو بالکل ہی ہم جانتے ہیں کہ ابھی بھی بہت حالات خراب ہیں اور لیڈیز اتنا جو بچیاں ہیں ہماری لڑکیاں وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہیں. تو کانفرنس میں تعلیم نسواں کو خاص اہمیت دی گئی. اس مسئلے کے حل کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی اور کہا گیا کہ لڑکیوں کے لیے زیادہ زیادہ تعلیمی ادارے بنائے جائیں. ابتدائی جو مدارس ہیں ان میں لڑکے اور لڑکیوں کی اکٹھی تعلیم ہو، لیکن اسکول اور کالج کی سطح پر ان کے لیے الگ تعلیم ہو. خواتین اساتذہ کی تربیت کا انتظام کیا جائے. اس کے علاوہ خواتین کے لیے الگ سے میڈیکل کالجز بھی قائم کیے جائیں. سائنسی اور فنی تعلیم کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی پیچھے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ صرف نظری اور کتابی تعلیم حاصل نہیں کرنی، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ سائنسی اور فنی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دینے کی سفارش کی گئی. وہ جو کمیٹیاں بنائی تھیں انہوں نے سفارش کی اور یہ طے پایا کہ سائنٹیفک انڈسٹریل ریسرچ کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے گا تاکہ ملک میں سائنسی اور فنی تعلیم کے مقاصد طے کیے جائیں اور بہتری کے لیے سفارشات پیش کی جائیں. تربیت اساتذہ یعنی ٹیچر ٹریننگ، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے سفارش کی کہ ابتدائی تعلیم کے لیے جتنے بھی اساتذہ کی ضرورت ہے اس کا اندازہ لگائیں، ان اساتذہ کی تربیت کریں، ان کی تنخواہوں کے بارے میں دیکھا جائے کہ تنخواہیں کم ہیں تو زیادہ کر دی جائیں یا بہتر کر دی جائیں. اچھی کارکردگی دکھانے والے اساتذہ کو انعامات وغیرہ دیے جائیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. اور پاکستان اکیڈمی کے نام سے تربیت اساتذہ کے لیے ایک قومی ادارے کا قیام عمل میں لایا جائے، یعنی یہ ایک ایسا ادارہ ہوگا جہاں پہ اساتذہ کی تربیت کا کام کیا جائے گا. یہاں پہ پالیسی ہماری ختم ہو گئی ہے، اب اس کا ریویو آ گیا ہے، اس کے اوپر جو کمنٹنگ ہوئی ہے یا جو بات ہوئی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. 1947 کی تعلیمی پالیسی ایک مکمل تعلیمی پالیسی تو نہ دے سکی. اب دیکھیں نا جس قسم کے حالات ہیں، جس قسم کی صورتحال ہے، اگست میں پاکستان بن رہا ہے، آگے نومبر میں آ کے پالیسی آ رہی ہے، تو یہ بہت ہی شارٹ ٹائم تھا اور اتنے کم ٹائم میں سمجھتی ہوں کہ اگر پالیسی بن گئی ہے تو یہ بڑی بات ہے. تو لیکن پھر بھی آئندہ کے لیے تھوڑا سا ایک جو سکیچ ہوتا ہے وہ پھر بھی ہمیں مل گیا کہ ہم نے پالیسی بنانی کس طرح ہے. تو یہ طے ہو گیا کہ ملکی نظام تعلیم کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی جا سکتی ہے. تعلیمی کانفرنس کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے 1951 میں 6 سالہ منصوبہ ہے. اچھا منصوبے کی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. تعلیمی پالیسی جو ہے نا وہ ایک دستاویز ہوتی ہے، اس میں پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، اس کی سفارش کر رہے ہیں، یہ کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ بات ایسے ہونی چاہیے، یہ کام ایسے ہونا چاہیے. اب دیکھیں جو بھی کام کرنا ہے، اساتذہ کی تربیت کرنی، تعلیمی ادارے بنانے ہیں، اس کے لیے تو پیسہ چاہیے نا. وہ کام انہوں نے تو کہہ دیا کہ بنا دیں، لیکن آگے بنے گا کیسے؟ ایک بندہ ہے وہ ایک پلاٹ کے اوپر کھڑا ہو کے کہتا ہے جی یہ گھر ایسے بنا لیں، ایسے بنا لیں، اتنی منزلیں بنا لیں، اس کی اتنے کمرے بنا لیں، لیکن وہ کہنے والا تو کہہ کے چلا گیا، وہ بنے گا کیسے؟ پیسوں سے بنے گا، ٹھیک ہے، پلاننگ سے بنے گا. تو یہ وہ والی پلاننگ ہے، یہ پیسوں والی پلاننگ ہے.
1951 میں 6 سالہ منصوبہ بنایا گیا نئے تعلیمی ادارے کھولنے اور تعلیمی ترقی کے نئے پروگرامز کے لیے تعلیمی اخراجات کا جو اندازہ لگایا گیا، ملکی وسائل ان اخراجات کے متحمل نہیں تھے کیونکہ پرابلمز بہت زیادہ تھیں۔ یہ ہم جانتے ہیں، آپ لوگ پاک سٹڈیز میں بھی پڑھیں گے، اب پڑھ رہے ہوں گے یہ سیکنڈ ایئر میں، تو یہ ہے کہ ان اخراجات کی متحمل جو ہے وہ حکومت نہیں تھی، اس لیے اس منصوبہ پر مکمل طور پر عمل درآمد نہ ہو سکا، جو سوچا تھا وہ نہ ہو سکا، جو کرنا چاہتے تھے وہ نہ ہو سکا، لیکن بہرحال ایک بیس، ایک بنیاد ہمیں مل گئی، آئندہ کی پالیسیوں کے لیے ایک خاکہ مل گیا، اسکیچ مل گیا، پتہ چل گیا کہ پالیسی کیسے بنانی ہے۔